बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेयर ट्रायल विद मलिक हमीदुल्लाह अवान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अपना आज का मौज़ू शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल फेयर ट्रायल विद MHA को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस करें और मेरी वीडियोस के मतलब अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जैसे एक कहा जाता है कि जी अब मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं सिर्फ इसलिए आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को कामयाब करने में आपका एक क्लिक मेरे लिए काफ़ी मावन साबित होगा। इसलिए मैं आपका मशकूर हूँ कि आप मेरे साथ ताउन कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, गुज़श्ता 2-3 हफ़्तों से हक खतीब साहब और इकरारुल हसन साहब जो एंकर हैं, उनके दरमियान एक जंग चली आ रही है, जिसमें इकरारुल हसन साहब ने पहले हक खतीब साहब के मतलब काफ़ी सारी वीडियोस बयान जारी किए, उनको सोशल मीडिया पे ललकारा। उसके बाद फिर हक खतीब साहब के जो मरकज़ है वहाँ पे चले गए। इस सारे सिनेरियो में कौन हक पे है कौन हक पे नहीं है, मैं इस चीज़ पे बात नहीं करना चाहता। मैं जस्ट आपके सामने सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस सारी स्टोरी का ज़िक्र मैं आपसे एक पहले फ़र्ज़ी वाक़या कि फ़र्ज़ी चीज़ आपके सामने रखता हूँ, उससे आप नतीजा अख़ज़ करें और मैं उसी पे भी डिबेट करूँगा। फ़र्ज़ करें एक थाना, उसकी हदूद है, मतलब आप कह सकते हैं 10, 12, 15 किलोमीटर उसकी हदूद है। उस थाने की हदूद में जा बजा जराइम हो रहे हैं, मनशियात फ़रोशी हो रही है। हर गली में ही मनशियात फ़रोश बैठे हुए हैं, दीगर जो नाजायज़ असला फ़रोश हैं वो बैठे हुए हैं। हर किस्म का जुर्म वहाँ पे होता है। लेकिन उस SHO की कानों पे जूं नहीं रेंगती। अचानक से एक SHO उठता है और वो अपने थाने की हदूद के आखिरी सिरे पे, यानी आखिरी 15वें किलोमीटर पे जाके वो एक मनशियात फ़रोश के ख़िलाफ़ रेड कर देता है। इस रेड को आप किस तनाज़र में देखेंगे और मैं किस तनाज़र में देखता हूँ, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। इकरारुल हसन साहब बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, काफ़ी अरसे से एक TV चैनल से वाबस्ता हैं, आवाम में उनकी बहुत सारी पज़ीराई भी है। लेकिन मैं उनकी इस जो हक खतीब साहब के आस्थाने पे रेड है या उनको ललकार है, इससे थोड़ा-सा मेरे ज़हन में कुछ सवालात जन्म लिए हैं। मैं यहाँ पे किसी को सही गलत का लाइसेंस देने, सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा। मैं जो ये ड्रामा चल रहा है सोशल मीडिया पे दो तरफ़ा, मैं उसके हर पहलू का आपके सामने अहाता करना चाहता हूँ। SHO की बात तो मैं कर चुका हूँ, मैं करता हूँ इकरारुल हसन साहब की। इकरारुल हसन साहब कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, सूबा सिंध से। सूबा सिंध से वो चले और पंजाब के भी आखिरी हिस्से में आके तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर बनता है। मैं एक सादा सी बात करने का आदी हूँ, घुमा फिरा के बातें मैं नहीं करता। सिंध के मज़ारात आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। अक्सरियत सर्फ जो है ना, वो नाज़रीन की, वो इस बात को जानती है। सिंध में भंग दरबारों में बहुत मशहूर है। भंग का नशा करके फिर क्या क्या गुलगपाड़ा नहीं होता। सिंध के अंदर उर्सों पे, मेलों में मनशियात का इस्तेमाल सरेआम पूरे पाकिस्तान से, ख़ासकर चर्च के शौकीन मेलों में शिरकत करते हैं। लेकिन इकरारुल हसन साहब को क्या पड़ी कि वो वहाँ से उठे और सीधा आके कलर सईदा में उन्होंने एक बंदे को आके ललकार दिया। ठीक है, हक खतीब साहब के अंदर बुराइयां होंगी। बुराइयां से तब बात करूं कि किस आस्थाने पे 90% बात करता हूं, कौन से ऐसे आस्थाने पे जो फैज़ बढ़ रहा है। सब ने ही अपनी रोज़ी रोटी लगाई हुई है,
تو اقرار الحسن صاحب کا یہاں آنا میری نظر میں شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا پہلو ہو سکتے ہیں، وہ بھی میں ممکنہ طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شاید یہ پہلو ہو۔ سب سے پہلے تو میں ایس ایچ او کی بات کی تھی کہ وہ اپنے پورے شہر میں منشیات بڑھ رہی ہے، لیکن آخری 15ویں کونے پہ جا کے وہ ریڈ کرتا ہے، یا تو پھر اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ یا وہ منشیات فروش بتا نہیں دیتا، ہفتہ نہیں دیتا، یا منتھلی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ اس نے نہیں دی، یا پھر وہ کسی بڑے سفید پوش ایم این اے ایم پی اے یا جو بھی لیول آپ کنسیڈر کر لیں اس کا منظور نظر نہیں ہے، یا اس نے اس کے کوئی بات ماننے سے انکار کیا ہے جس وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو ایسا ہی یہاں پہ لگتا ہے کہ اقرار الحسن صاحب کراچی سے اٹھ کے سندھ میں مزاروں کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، جو گھنگرو پہن کے ڈانس ہوتا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ دھمال ہو رہی ہے، پھر اور کیا کیا رنگ نہیں ہوتا سندھ کے اندر، آپ بھی جانتے ہیں، آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اپنے علاقوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ پھر یہاں پہ آ کے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا، میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ شاید یہ منتھلی بھتہ یا دینے مطلب اپنی ڈیمانڈ پوری نہ کرنے سے انکار کی وجہ سے ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے، یا پھر کوئی اور وجہ ہے کہ جو حق خطیب صاحب کسی کے منظور نظر نہ ہوں یا کسی کی ناراضگی مول بیٹھے ہوں تو یہ آپریشن کروایا گیا ہے۔ کیونکہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ اقرار الحسن صاحب وہاں سے چلے سیدھا یہاں پہ آ گئے، ان کو رستے میں دین بکتا نظر نہیں آیا، دین کے نام پہ ہر الٹ پٹانگ کام ہوتا نظر نہیں آیا، ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ کیسے اولیاء اللہ کے مزارات پہ بھنگی اور نشئی پڑے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ مرد اور عورتیں اکٹھے درباروں میں جا کے اس سارے مطلب جو ہے نا ایسے اعمال کا حصے دار بنتے ہیں کہ جس سے دین کو صرف اور صرف نقصان ہی پہنچتا ہے، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اقرار الحسن صاحب کو یہ نظر نہیں آتا کہ کیسے دین کے نام پہ، مریدین کے نام پہ، مرشدین کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے۔ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ کون سی عزت ہے کہ ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے کے لیے اس کو مدعو کیا جاتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے 2-4 لاکھ روپیہ چاہیے، ٹکٹ چاہیے، پھر میرے ساتھ جو بندے ہیں ان کو پروٹوکول چاہیے، پھر جو اوپر سے ہوں گے، مطلب اوپر سے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے وہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے 10-10 کی، 50-50 کی، 100-100 کی کاپیاں ان کے اوپر پھینکی جاتی ہیں، کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی تصویر کو پیروں میں رولا جاتا ہے دین کے نام پہ، یہ اقرار الحسن صاحب کو نظر نہیں آیا۔ ہاں ناظرین، میں آپ کے سامنے یہ ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی حق خطیب صاحب کا وکیل نہیں ہوں۔ اقرار الحسن نے جو کچھ کہا شاید وہ ٹھیک بھی کہا ہو، لیکن میرا جو یہاں پہ مطمع نظر ہے کہنے کا، جو آپ کے سامنے بات رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ اتنے دور سے بیچ میں ساری برائیوں کو چھوڑ کے یہاں تک پہنچنا اور پھر اتنا سوشل میڈیا پر ڈرامہ لگانا، یہ میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے کہ کیوں ایسا ہوا۔ رہ گئی بات حق خطیب صاحب کی، تو اقرار الحسن صاحب نے تو شاید ابھی سے ان کا مطلب نام سنا ہو یا ان کے پیچھے لگا ہو یا لگایا گیا ہو، جو بھی ہے۔ میں اس وقت سے جانتا ہوں جب داڑھی مونچھ یہ نہیں رکھتے تھے، کلین شیو تھے، ان کی تصاویر چھپا کرتی تھی۔ یہ راولپنڈی میں کھنہ پل، اسلام آباد اور راولپنڈی کے بالکل سینٹر میں ہی تقریباً یہ بنتا ہے، وہاں پہ النور کالونی آئی تھنک، وہاں پہ یہ اپنا انہوں نے یہ جو پیری مریدی ہے یہ سٹارٹ کی تھی اور پھر وہاں سے کرتے کرتے یہ مطلب آج اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ اب تو ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں کہ ٹائکون بن چکے ہیں۔
رہ گئی بات ان کی دینی خدمات کی، تو دین کے حوالے سے تو ان کی خدمات بھی کوئی نہیں ہے جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں، سوائے یہی کہ مرید چلے گئے، ان کو پھونک مار دی یا ان کا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی۔ اب اس کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ اس پہ تو میں نہیں کہتا۔ تو اس لیے میں دیگر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں اقرار الحسن ہیرو ہو گیا، خطیب جھوٹا ہے، فریبی ہے۔ کوئی بھی شخص جھوٹا ہے یا فریبی ہے، اس کو ثابت کرنے کا یا اس کا تعین کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے جو اقرار الحسن صاحب نے اڈاپٹ کیا ہے۔ پہلے ہی ہمارے یہاں پہ جو علماء کرام ہیں، ان کا کوئی ایسا کردار نہیں ہے کہ جس سے مطلب دین کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اوپر سے ایسے ڈرامے انٹرنیشنلی بھی ہمارے لیے جگ ہنسائی کا باعث بنتے ہیں، اور ڈومیسٹکلی بھی جو ہمارے پاکستان کے اندر ہیں یہ بھی انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ علماء سے تعاون مانگیں اور اپنا دلائل ان کے سامنے رکھیں، اگلے کو بٹھائیں، علماء ان کو پابند کریں، وہ بیٹھے اور جا کے معاملات ہوں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کراچی سے اٹھ کے ایک دوسرے سے آ جائیں صوبے میں، دوسرے صوبے کی بھی اینڈ پہ، اور اس کو پھر لالا لالا مچا دیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر خود کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں، میں بہت بڑا دین کا ٹھیکیدار ہوں۔ آپ اگر دین کے اتنے ہی ٹھیکیدار ہیں تو آپ غزہ کے حوالے سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ حق خطیب نے اگر کوئی ظلم کیا تو وہ غزہ میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس سے زیادہ ہے۔ پھر اگر حق خطیب نے دین کے نام پہ لوگوں کو لوٹا ہے تو کیا اس پاکستان میں ہر گاؤں، ہر محلے، ہر گلی میں آستانے کھلے ہوئے لوگوں کو لوٹ نہیں رہے؟ تو برائے کرم دین کو تماشا مت بنایا جائے اپنی صافت چمکانے کے لیے، یا پھر سے میں وہی کہتا ہوں کہ کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کے لیے۔ لوگ اندھے نہیں ہیں، لوگوں کو نظر آتا ہے۔ پھر جب آپ کی جو میں مطلب آپ کو کافی اقرار الحسن صاحب میں آپ کو کافی اچھا سمجھتا تھا کہ یار یہ بندہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، لیکن آپ کا یہاں آنا میرے ذہن میں بھی ٹھیک ٹھاک آپ کے لیے شکوک و شبہات پیدا کر گیا کہ ہاں یار واقعی یہ بندہ کراچی میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے، یہاں پہ صافی مرا مچھر مرا ایک برابر ہے۔ کوئی آپ خبر لگاتے ہو آپ کو ٹھوک دیتا ہے، وہاں پہ آپ کو اتنے آپ آپریشن کرتے ہو، کوئی گدھے کا گوشت بیچ رہا ہے وہاں پہنچ جاتے ہو، کوئی ہڈیوں سے گھی بنا رہا ہے وہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہو۔ لیکن کراچی کے اندر کیا صرف یہی جرائم ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ سوسائٹیوں کے نام پہ، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پہ اس ملک کے اندر کس طرح گاؤں کو دھکے مار کے نکالا جا چکا ہے؟ یہاں سے لوگوں کی زمینیں ہتھیا لی گئیں، لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دی گئیں۔ آپ کو اس پہ بات نہیں کرنا آتی کہ آپ کو بس یہی ایک آپ کو اس ملک کے اندر ایشو لگتا ہے؟ پھر آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی چینل ہو، ایک وہ چینل نہیں ہے، وہاں پہ بیٹھ کے آپ غزہ کے متعلق بات کرنے کی اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو ملٹی نیشنل کمپنیاں اشتہار دیتی ہیں اور وہ انہی کی ہیں، وہ بند ہو جائیں گے۔ جب مالی فائدے ہی دیکھنے ہیں تو کم از کم اپنے مالی فائدوں کے لیے دین اسلام کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں نا، کہ آپ کو مال نظر آنا چاہیے، آپ کچھ بھی کر بیٹھیں گے اور کوئی بولے گا بھی نہیں۔ میرا سوال سمپل آپ سے بھی اقرار الحسن صاحب، اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچے یا دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے بھی یہی ہے کہ کراچی سے 1400 کلومیٹر دور آ کے ہی آپ کو ایک دین فروش ملا، رستے میں آپ کو کوئی دین فروش نہیں ملتا۔ پھر سے میں کہتا ہوں سوسائٹیوں کے نام پہ جو اس ملک میں قبضہ کیا گیا، جو درخت کاٹے گئے، جو لوگوں کو کاٹ کے پھینک دیا گیا، وہ جرائم آپ کو نظر نہیں آتے؟ جس شہر میں آپ بیٹھیں اس شہر میں کیا کیا جرم نہیں ہوئے، لوگوں کے خاندانوں کے خاندان مٹا دیے گئے، وہ آپ کو جرم نظر نہیں آتے؟ ابھی کل خواتین ڈے تھا،
عورتوں کی عزت ہمارا اسلام سب سے بہتر سکھاتا ہے، ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر بھی عورتیں ہیں۔ لیکن وہاں پہ ایک عورت مارچ کے نام پہ جو کچھ اس ملک میں ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ سید زادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہو۔ اس لیے میں اب پھر آخر میں یہ بات کہوں گا کہ آپ کا 1400 کلومیٹر دور آ کے یہ سارا ڈرامہ لگانا مشکوک ہے، یا کسی نے سپاری دی ہے آپ کو حق خطیب کی، اور اگر کسی نے سپاری آپ کو نہیں دی تو پھر آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہاں پہ آئے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اس سارے معاملے کی تفصیل چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ بھی اس حوالے سے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور یہ بھی سوچئے گا کہ یہ ڈرامہ کیوں ہوا، اس کے محرکات کیا ہیں، اور اقرار الحسن صاحب جو سچ کے بہت بڑے دائی ہیں ان کا کردار کیا ہے۔ اور پھر میں آخر میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ دین کے نام پہ ایسی ڈرامے بازی کرے تو ہر بندے کا یہ کام ہے بحیثیت مسلمان کہ اس کو شٹ اپ کال دی جائے، کیونکہ اگر ہم دین کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم دین کا مذاق بننے سے تو روک سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں گے۔ اللہ حافظ ناظرین۔